अब क्या हुआ? किसके केस में उलझे हुए हो जो इतने दिनों से मुड़कर नहीं देखा? दादा जान ने अपने भतीजे समीम हैदर से खफीफ लहजे में कहा। आपके बेटे का केस? वो बात करते हुए रुका क्योंकि दादा जान पहले ही जुमले पर शॉक्ड हो गए थे। दिमाग दुरुस्त है? आए दिन मेरे बच्चों को अदालत के चक्कर में घसीटते हो। आखिर सुकून क्यों नहीं है तुम्हें? वो बेसाख्ता चिल्लाए थे। अरे आप तो बिना पूरी बात सुने नाराज हो गए। पूरी बात तो सुन लें। वो इत्मीनान से मुस्कुरा कर बोला। तुम मेरे बेटे के केस की बात कर रहे हो और मैं मुतमईन हो जाऊं? दादा जान ने उसकी गर्दन में अपनी छुरी डालकर खींचा था। यार आपको अपने बच्चों पर भरोसा क्यों नहीं? जरूरी थोड़ी है कि केस जराइम का हो। समीम हैदर ने मजीद छेड़ा था। मेरे बेटे सब तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। कुछ शर्म करो और अपनी इज्जत बचा के रखो। वो गुस्से से दांत पीस कर कहने लगे। हाँ ठीक है समझ गया, लेकिन गर्दन में दर्द हो रहा है। वो कराहने लगा। फिर बकवास मत करना। वो गर्दन छोड़कर धमकीआमीज लहजे में बोले। ठीक है, तो सुने आपके बेटे ने अपना इंश्योरेंस करवा के उस साल छठी बार खुद का एक्सीडेंट करके पैसे लिए हैं। जबकि आखिरी दो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं माने जा सकते क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी जबरदस्ती एक कार से मारी थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है। और एक बार उन्होंने किसी साइकिल के साथ लगाकर अपनी गाड़ी पर पानी के ड्रम गिराए थे। ये उसकी रिकॉर्डिंग है जो आपके प्यारे बेटे सफीर ने उस नौजवान के साथ डील की थी। समीम हैदर ने उनके सामने सबूत रखते हुए कहा। वो च्युइंगम चबाते हुए मुस्कुराया था, मगर दादाजी उन्होंने तैश से घूर कर देखा। तुम क्राइम इन्वेस्टिगेटर इसलिए बने हो कि मेरे बेटों के फ्रॉड पकड़ो? वो तंजिया बोले। जी हाँ, ऐसा ही समझ लें, क्योंकि उन्होंने एक दिन आपकी इंश्योरेंस की कंपनी भी ऐसी लेनी है। वो हंसा था। बको मत। तुम सचमुच पागल हो, ये मैं जानता था, लेकिन तुम अंधे हो, मैं नहीं जानता था। मतलब? वो तुर्की बतुर्की बोला। मतलब इस केस में मैं भी मुलव्विस हूं। फिर क्या करोगे? वो उसके सामने मेज पर सारे सबूत फेंक कर बोले। एक तो आप मुलव्विस नहीं हैं, दूसरा अगर ऐसा है तो मुझे अच्छा लगेगा आपकी खातिरदारी करते हुए। वो इंतहाई बेखौफ लहजे में मुस्कुराया। बेगैरत इंसान, तुझे तो अभी सीधा करता हूँ। बड़ा आया इन्वेस्टिगेटर कहीं का। वो बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़े, मगर समीम ने एक जोरदार कहकर लगाया तो उन्होंने जूता उठा के उसकी तरफ फेंका, जो पीछे से आते हुए उनके पोते जवार को लगा था, क्योंकि समीम वहां से हट गया था। क्या हुआ दादा जान? मैंने क्या कर दिया जो आते जूते मार रहे हैं? वो मुंह बसोर कर बोला। तुमने जो सारे पैसे शर्त में उड़ा दिए तो तुम्हारे दादा जान ये जानकर बहुत गुस्सा हुए हैं। समीम हैदर के नए शीशे पर दोनों हैरान हुए। अगर तो ये मेरा मतवाला भतीजा ठीक कह रहा है तो ये जूता बिल्कुल ठीक खाया तुमने। वो अपनी छड़ी उसकी तरफ करते हुए दांत पीस कर बोले, मगर जवार ने टेढ़ी मेढ़ी नजरों से जमीन को देखा। वो इस बात पर हैरान था कि उसे हर बात का इल्म होता है, और ये भी कि हर जगह हर बात बोलकर फंसा देता था। नहीं दादा जान, दरअसल बात ऐसी है कि मैं बताता हूँ, आपके बेटे पोते बड़े ही कारोबारी बंदे हैं। उन सबको हर वक्त किसी कारोबार में इन्वेस्ट करके वेस्ट करना होता है। समीम ने उसकी बात काट कर एकदम कहा तो जवार टाल मटोल करने लगा। नहीं दादा जान, ऐसा नहीं है। वो बातचीत फैलाकर बोला। क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टिगेटर समीम हैदर। समीम ने फौरन कॉल रिसीव करते हुए कहा। कहाँ पर? ठीक है, अभी निकलता हूँ, उसने मुख्तसर कहा और कॉल कट कर दी। मिस्टर कबीर, मैं निकलता हूँ, हॉस्पिटल पहुंचना है, किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेनी है, अर्जेंट है। वो दादा जान के पैरों पर हाथ रखकर फौरन निकल गया। दादा जान, ये बंदा बिल्कुल पागल है। इसकी टीम मेंबर्स भी इसे पीठ पीछे मैड डॉग कहते हैं। जवार हैरत और बेजारी से कहते उनके करीब आया, मगर दादा जान ने उसे फौरन छड़ी मारकर होश दिलाया कि वो उसका जुर्म भूली नहीं है। जवार चीखते हुए कमरे से निकल गया। बेशरम हो तुम सब के सब। दादा जान की आवाज बाहर तक आई थी। ये खाना मैं जाकर दे आऊं उनको? दुआ ने शर्माते हुए उनके लफ्ज पे जोर देकर अपनी बड़ी बहन से कहा। तुम्हारा मंगेतर है, कुछ तो शर्म करो। सबा ने दरुस्त लहजे में कहा तो वो अपनी हंसी को दबाने लगे। मेरा मंगेतर है और मैं क्यों उनसे शर्माऊं? वो तो मुझसे नहीं शर्माते। दुआ ने अदाकारी से कहा। बको मत, वो मर्द है और तुम लड़की। दूसरा ये कि ताई ने मना किया है कि तुम इस तरह वहां ना जाया करो, वरना सब तुम्हारा रिश्ता मांगने आ जाते हैं। क्यों, कोई आया है क्या इनके घर? दुआ ने चौंक कर पूछा। इनकी बहन आई हुई है, सबा ने मुंह बसोरे कहा। एक तो ये आए दिन खाना खाने आ जाते हैं और ताई सारा खाना आपसे बनवाती है। वो बड़बड़ाते हुए किचन से निकल गए। दुआ और सबा दोनों के रिश्ते अपने ताया के लड़कों से तय थे। सबा का निकाह हो चुका था जवार के साथ, जो हर वक्त नया बिजनेस करता था, और दुआ की मंगनी जरखम के साथ हो चुकी थी।
جو چھوٹا ہو کر بھی بہت مغرور اور خاموش طبیعت انسان تھا، کیونکہ وہ ایک بینک مینیجر تھا۔ دعا کو اپنے منگیتر پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں میں بڑے بھرم دکھاتی تھی۔ دعا نے اچھی طرح میک اپ کر کے آگے سے 2-3 لٹیں نکال کر چہرے پر لٹکائیں اور ٹیرس پر آ گئی۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ وہی کرتی تھی جو اس کا دل کرتا تھا۔ اس نے ایک چٹ لکھ کر مروڑ کر زرغم کی طرف پھینکا، جو لان میں کھڑا سمیم کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ سمیم حیدر کی دعا کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے وہ اسے نظر انداز کر کے صرف زرغم پر نظر ٹکائے کھڑی تھی۔ مگر وہ چٹ جیسے ہی سمیم کی پیٹھ پر لگی، اس نے مڑ کر دیکھا تو دعا ٹیرس پر کھڑی اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ سمیم نے یکدم وہ چٹ اٹھا کر کھولی اور اسے پڑھا۔ سنیے جی، مہمانوں کا کھانا بن گیا ہے، برائے مہربانی آ کر خود لے جائیں۔ سمیم کو اس کی لکھی چٹ پر بے ساختہ ہنسی آئی، مگر بظاہر سنجیدگی سے دعا کو دیکھتا گیا۔ کیا ہے یہ؟ زرغم نے تعجب سے پوچھا۔ تمہارے لیے ہے شاید۔ سمیم نے انتہائی سنجیدگی سے چٹ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ زرغم نے پڑھ کر ایک خفیف نگاہ اپنی مگیتر پر ڈالی، جو اس کی نظر اٹھتے ہی اندر کمرے میں چلی گئی۔ یہ تو جھلی ہے بالکل، یا شاید بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ زرغم کے لہجے میں بیزاری تھی جسے سمیم نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، جھوٹا دعویٰ نہیں چلے گا۔ دعا ہاتھ میں میگا فون پکڑے چلا رہی تھی۔ سمیم حیدر اسے دیکھ کر رک گیا۔ اب یہ کیا تماشا ہے؟ وہ دعا کو سڑک پر یونیورسٹی کے کئی عورتوں کے ساتھ دیکھ کر زیر لب بولا، جو رشتے میں اس کی بھتیجی تھی، مگر ساتھ کھڑے انسپکٹر نے سن لیا۔ سر، یہ یونیورسٹی کی بچیوں نے احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ ان کی ٹیچر کو کسی نے ہراساں کیا تھا جو ایک یونیورسٹی طالب علم تھا، مگر ایف آئی آر درج کروانے پر بیچارے ٹیچر کو برا بھلا کہا اور مزید ہراساں کیا گیا اور اس نے خودکشی کر لی، مگر انتظامیہ صرف وعدے کرتی ہے، کچھ اقدامات نہیں کرتی۔ انسپکٹر نے سمیم کو ساری کہانی سنائی۔ اوہو، ایسا کیا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے غصے اور افسوس سے بولا۔ ویسے یہ مردوں سے تو لڑکیاں دلیر ہوتی ہیں، اپنے مقصد کے لیے ڈٹ جاتی ہیں۔ سمیم نے دعا کو دیکھ کر کہا، جی سر، بالکل ٹھیک کہا، اب ہر کوئی آپ جیسا تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ خوش آمدی لہجے میں کہنے لگا، مگر سمیم نے بے ساختہ اسے گھورا تو وہ فوراً تصحیح کرتے ہوئے بولا، مطلب آپ جیسا مرد۔ سمیم اسے نظر انداز کر کے آگے چلا گیا۔ میڈ ڈاگ ایسے تو نہیں کہتے اس پاگل بندے کو۔ اس کے جاتے انسپکٹر نے طنز کیا۔ سمیم نے ان لڑکیوں کے قریب آ کر وہاں سے گاڑیوں کا آنا جانا بند کروایا اور پولیس اہلکاروں کو ان کی حفاظت پر لگایا تھا۔ کوئی بھی آ کر رکاوٹ کرے تو سیدھا مجھے آ کر اطلاع کریں یا میرا نام بتا دیں۔ سمیم نے گلی میں پہنا کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، جو عام طور پر اس کے شرٹ کے اندر رہتا تھا۔ کرائم برانچ سے ڈیٹیکٹو سمیم حیدر۔ پولیس اہلکار نے زیر لب دہرا کر فوراً سیلوٹ مارا۔ خیال رہے سب پر نظر رکھو۔ سمیم نے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر کہا تھا۔ جی سر، اس نے جواباً فوراً کہا۔ سمیم آگے نکل گیا۔ گھر آ کر وہ یہ خبر دادا جان کو دینے والا تھا، مگر اسے ان کی طرف آتے دیر ہو گئی۔ مگر جب پہنچا تو زرغم نے دادا جان کے سامنے دعا کے خلاف احتجاج کیا ہوا تھا۔ سنبھالے اپنی پوتی کو، کیا شریف گھروں کی لڑکیاں اس طرح گلی کوچوں میں پھر کر احتجاج اور انصاف کے بہانے مردوں کے خلاف نعرے بازی کرتی ہیں؟ زرغم سفیر کی بات پر سب حیران رہ گئے۔ کیا ہوا؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ دادا جان نے دعا کو دیکھ کر کہا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہی کام کرے جو اس کے منگیتر زرغم سفیر کو پسند آئے۔ آج جب زرغم نے ناراضگی ظاہر کی تو اس کا سر جھک گیا تھا۔ اپنی یونیورسٹی کے لوگوں سے مل کر یہ احتجاج کر رہی تھی، اپنی مری ہوئی ٹیچر کی خاطر۔ اگر کسی پاورفل شخصیت کا نام اس لسٹ میں ہوگا تو ہمارے خاندان کی تو سمجھو واٹ لگ جائے گی۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ دادا نے اسے دیکھتے ناگواری سے کہا۔ ہاں، پاورفل بندوں کے تو نام ہی ہیں، مگر تم اس کی لڑکی ہونے سے گھبرا رہے ہو یا ان پاورفل لوگوں سے، یا پھر یہ مردوں کے خلاف ہے اور بدقسمتی سے تم بھی مرد ہو؟ سمیم حیدر نے تن سے کہا۔ دور کھڑے شافع اور شفا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی دبائی تھی۔ سمیم، تم ہمارے معاملات سے دور رہا کرو، یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں۔ زوار نے یکدم کہا۔ یہ گھر کے نہیں بلکہ پولیس کے معاملات ہیں، جو مجھ جیسے سی آئی ڈی آفیسر کا ہی معاملہ ہے۔ وہ قریب آ کر بولا تھا۔ پاگل کتوں کی سی حس ہے اس کی، جہاں معاملہ خراب ہوتا ہے اسے فوراً بدبو آ جاتی ہے۔ شافع نے زیری لب کہا۔ ایک تو ہر مسئلے کو تم اپنے پروفیشن سے منسوب کر لیتے ہو۔ زرغم نے غصے سے کہا تو سمیم حیدر چیونگم چباتے تن سے مسکرایا۔ بس کرو سمیم، ہر معاملے میں تم میرے بیٹوں اور پوتوں کو مجرم نہیں بنا سکتے ہو۔ دادا جان کی بات کسی کے پلے نہیں پڑی سوائے سمیم کے۔ بڑے اطمینان سے ان کے قریب آ کر پیروں پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ دراصل یہ کیس میرے ذمہ ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوں۔
وہ دادا جان کے قریب آ کر کہنے لگا، اور کوئی کام نہیں ہے تجھے بے وقوف انسان؟ دادا جان نے مصنوعی غصے سے کہا تو وہ سر کھجانے لگا۔ ان کے ارادے کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ خیر کہاں تک پہنچے؟ زرغم بے اختیار قریب آیا۔ دادا جان کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ غصے سے کہنے لگا، اپنے تیور سنبھالو۔ دادا جان نے زرغم کے غصے کو دیکھ کر بے ساختہ کہا تو سبھی پریشان ہو گئے۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ دعا کو دیکھ کر بولی تو دعا نے ایک نظر زرغم کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ کسی کو بھی ضرورت نہیں گھر میں یہ بات پھر سے چھیڑنے کی۔ دعا کے جاتے ہی دادا جان نے سب کو دیکھ کر کہا اور سب چلے گئے۔ دادا جان آپ اس طرح ان عورتوں کو ہم پر حاوی کر رہے ہیں۔ زرغم نے ناراضگی سے کہا مگر انہوں نے بات بڑھانے سے منع کر دیا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے مگر اس طرح روکے ہوگی تو لڑکی ضد کرنے لگے گی اور رشتہ کمزور پڑ جائے گا۔ دادا جان نے دھیمی آواز میں سمجھایا۔ زرغم ان کی وجہ سے چپ ہو گیا، حالانکہ اسے بات پسند نہیں آئی تھی۔ بے شرم انسان، ہمیشہ تمہاری ٹائمنگ غلط ہوتی ہے۔ سب کے جانتے وہ سمیم حیدر پر برس پڑے۔ مگر مسٹر کبیر آپ نے پوری بات تو سنی ہی نہیں۔ سمیم ذرا دور ہو کر کہنے لگا، لڑکی لڑکے کے رشتے میں دراڑ پڑ جائے گی۔ پاگل انسان، وہ دانت پیس کر بولے تو سمیم سوچ میں پڑ گیا۔ رشتوں کی کمزور ڈور کو کیسے سنبھالنا ہے وہ ان معاملات میں بالکل زیرو تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ سمیم کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ حیدر دادا جان کا سوتیلا اور چھوٹا بھائی تھا جو ان کے بیٹوں کی عمر کا تھا۔ سمیم ان کے مرے ہوئے بھائی کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر اکیلے رہ کر وہ رشتوں کے احساس سے بہت محروم ہو گیا تھا۔ بس دادا جان کی ہر بات مانتا تھا، ورنہ کچھ بھی ہو وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ سچا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی کزنز اور ان کی اولادوں کا کچا چھٹا کھولتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتا تھا۔ دادا جان اس کے اس پاگل پن سے بہت بیزار تھے۔ حالانکہ وہ ایک اچھا انسان تھا، مگر بعض دفعہ انسان سچ بولتے وقت کسی کا بھی رشتہ یا دل توڑتے ہوئے نہیں سوچتا، اور سمیم حیدر بھی ویسا ہی تھا۔ زوار اور صبا کی شادی ہو رہی تھی اور ان کی رسمیں شروع کر دی گئی تھیں۔ دعا کو ہر وقت یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کیسے وہ سب سے زیادہ حسین دکھے تاکہ زرغم صفیر کی نظروں میں رہے۔ زوار بھائی اب کون سا بزنس شروع کریں گے؟ دعا نے بہن کے ساتھ بیٹھے دلہے سے یکدم پوچھا تھا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ ڈرگز کا، سمیم نے وساختہ طنز کیا۔ سب حیرت سے خاموش ہو گئے۔ مذاق کر رہا تھا، سمیم نے سب کی گھورتی نظروں کو خود پر مرکوز پا کر یکدم کہا تو سب ہنس دیے۔ وہ خفگی سے دیکھنے لگا۔ یار بولنے سے پہلے کچھ تو سوچا کرو۔ زوار نے التجا کی۔ تمہاری شکل دیکھ کر تو لگتا ہے میں نے تمہاری چوری پکڑ لی۔ سمیم نے گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال کر سرگوشی کی۔ زوار اسے آنکھیں پھاڑے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ رسم کر لیں اور پیچھے بیٹھ جائیں۔ شافع نے سمیم کو آواز دی۔ مجھے کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے؟ سمیم نے رسم کی چیزوں کو میز پر دیکھ کر کہا۔ ادھر آؤ بچی، ذرا گائیڈ کرو۔ سمیم نے دعا کو دیکھ کر کہا تو وہ حیران ہوئی۔ بچی؟ ہاں بچی ہی ہو یا پھر دادی جان؟ سمیم نے تنزیہ جواب دیا تو دعا منہ بسر کر رہ گئی۔ یہ ہلدی میں انگلی ڈبو کر دلہے دلہن کے گال پر لگائیں۔ دعا نے بتانا شروع کیا مگر سمیم نے ہلدی والا ہاتھ زوار کے سفید کرتے سے رگڑے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ یکدم کہنے لگے۔ اس کی دامن پر لگے داغ پہلے اسے خود صاف کرنے ہوں گے، پھر ہماری لڑکی سے نکاح کرے۔ سمیم نے بے حد سنجیدگی سے کہا، مگر سب جانتے تھے کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ دعا کا منہ بن گیا۔ یہ تو سچ میں پاگل ہے، وہ دلہے دل میں بولی۔ سمیم نے اسے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ اب یہ میری دل کی بات بھی سن رہا ہے کیا؟ وہ خوفزدہ ہو کر سوچنے لگی۔ ویسے بہتر تھا ان کے ساتھ زرغم کی شادی بھی کروا دیتے۔ اس نے دعا کو دیکھ کر کہا تو وہ بے دہانی میں سر ہلا گئے۔ سب دعا کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مطلب مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ فوراً وضاحت دیتے ہوئے بولی۔ انکل آپ شادی نہیں کریں گے کیا؟ قریب کھڑی شفا نے جھولتے ہوئے کہا۔ بیٹا شادی کے لیے اسے لڑکی چاہیے جو مل نہیں رہے، شگفتہ باجی نے تن سے کہا۔ سب ہنسنے لگے۔ ارے پیسے تو دیں، دلہا دلہن کی رسم کے۔ سمیم اٹھنے ہی والا تھا کہ دعا نے یکدم کہا۔ سمیم نے اس کے پھیلے ہاتھوں کو بغور دیکھا تھا۔ دعا نے مہندی لگے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ وہ مہندی کے ڈیزائن کی وجہ سے ہاتھوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یہ پیسے لو اور عیش کرو۔ سمیم نے بنا بات سمجھے 5,000 ہزار کے نوٹ نکال کر دعا کے پھیلے ہاتھوں میں رکھ دیے اور اٹھ کر چلا گیا۔ دعا نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ بھائی سمیم چاچو نے یہ پیسے مجھے دیے ہیں تو میرے ہوئے نا، اس نے ڈٹائی سے کہا تھا، اور ویسے بھی سب اتنا کھی کر رہے تھے، اب تو پیسے میرے ہوئے۔ دعا نے اپنی مٹھی کو بند کیا تھا۔ یہ نہیں سدھرے گی، بھابھی سے کچھ عقل دیں۔ تائی امی نے اسے گھور کر کہا تو دعا کو اپنی ماں نے آنکھیں دکھائیں مگر اس نے منہ پھیر لیا۔ ویسے زرغم بھائی کے ساتھ ڈیٹ پر کیوں نہیں جاتی؟ شفا نے رازداری سے کہا۔ یا پھر جاتی ہو ہمیں نہیں بتاتی؟ وہ دعا کو خاموش دیکھ کر بولی تھی۔ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی تو چلے۔ وہ منہ میں نارنجی کا ٹکڑا ڈال کر ناگواری سے بولی۔
کیوں تم اسے پسند نہیں ہو؟ شفا نے بھی ایک نارنجے کو چھیلنا شروع کیا۔ بس جب کام ہوتا ہے تب بھی بلاتا ہے، دعا یہ کر دو، دعا وہ کر دو۔ دعا کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ تو تمہیں پسند نہیں؟ شفا نے کوریدا تھا۔ مجھے اس کا یہ رویہ پسند نہیں جب وہ کام کے بعد غیر بن جاتا ہے۔ وہ کھاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ یہ طیبہ کون ہے؟ شافع نے آتے ہی پوچھا۔ وہ حیران ہوئی۔ نہ اسلام نہ دعا، بس آتے ہی طیبہ کون ہے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، پہلے اس کا جواب دو۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگا، میری دوست ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ تم نے اسے کس کس کے فون نمبر دیے تھے؟ اس نے مجھ سے زرہم کا نمبر مانگا تھا، میں نے اس پاگل سمیم چاچو کا نمبر دے دیا، وہ اطمینان سے بولی۔ اور اس نے سب سے پہلے مجھے فون کیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بہت خوش ہو رہے ہو؟ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے فون کیا ہے کیا؟ وہ طنز کرنے لگی۔ نہیں، دراصل زرہم بھائی کا نمبر مانگا تھا، میں نے بھی سمیم بھائی کا نمبر دے دیا، مگر اس نے سمیم بھائی کو جیسے فون کیا تو انہوں نے کہا، جی کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ کہنے لگی، میرے گھر آ جاؤ۔ چاچو نے پوری ٹیم کو بھیج دیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ دعا خوشی اور ملی جلی تاثرات سے بولی۔ کہنے لگی، میں نے کب بلایا؟ لیڈی آفیسر نے بتایا کہ آپ نے فون کر کے دعوت دی تھی اور آفیسر نے کہا ہے کہ آپ ساتھ لے چلیں تاکہ آپ سے باقاعدگی CID صاحب پوچھ سکیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ شافع نے پیچھے صوفے پر بیٹھ کر ہنستے ہوئے کہا، ویسے اچھا کیا اس پاگل انسان کا نمبر دے دیا، پتہ چلا نا اسے کہ کسی کو تنگ کرنا جرم ہوتا ہے۔ وہ دانت پیس کر خوشی سے بولی، اتنی بے شرم لڑکی ہے، جہاں ہینڈسم نوجوان دیکھتی ہے لائن مارنے لگ جاتی ہے۔ چاچو بھی بہت ہے، ان کی ہائٹ تو زرغم بھائی سے بھی زیادہ ہے۔ شفا نے مسکرا کر کہا، ہاں مگر دماغ سے تھوڑے ڈھیلے ہیں، دعا نے بیزاری سے کہا تھا۔ شفا اور شافع چپ ہو گئے کیونکہ زلمیم حیدر عین دعا کے پیچھے کھڑا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے بچپن میں کوئی چوٹ ووٹ کھائی تھی جو اب تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ خیر طیبہ کے ساتھ تو اچھا ہوا، پھر کسی لڑکے کو ہراساں نہیں کرے گی۔ وہ شکر ادا کرتے ہوئے بولی، ہاں کبھی کبھار پاگل لوگ بھی کچھ ڈھنگ کا کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، میں بھی۔ سمیم نے جیسے جواب دیا، دعا نے بنا سوچے سمجھے بے ساختہ کہا، مگر اسے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارے آپ کب آئے؟ دعا نے ڈرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ ذرا دھیان پڑھائی پر بھی دو، ایڈوکیٹ بننے والی تھی۔ وہ طنز کرتے ہوئے دادا جان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سمیم گھر والوں سے بہت کم بات کرتا تھا، بس دادا جان سے ملنے آتا تھا تو گھر کے سارے افراد خود اس سے بات کرتے تھے۔ دعا تو گھبرا کر اسے دیکھنے لگے۔ شافع اور شفا نے ہنسی دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ بتایا کیوں نہیں کہ وہ پیچھے کھڑا تھا؟ وہ اپنے دونوں پھپھوزاد بہن بھائی پر غصہ ہوئی اور پیر پٹخ کر چلے گئے۔ اتنا تیار کس لیے ہوئی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دعا نے خوب میک اپ لگایا اور اپنے بال آئرن کیے۔ جیسی باہر آئی سمیم سے ٹکرائی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی بولا تھا۔ دعا نے بھی ساختہ نظریں چرائی تھی۔ وہ میری دوست کی سالگرہ ہے تو وہیں جا رہی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ سمیم نے اسے بغور دیکھا اور اس کے ہاتھ سے گرا موبائل زمین سے اٹھایا تھا، جس پر آنے والا میسج دیکھ کر سمیم حیران ہوا۔ یہ تمہارا موبائل؟ وہ دعا کو موبائل دیتے ہوئے بظاہر نارمل لہجے میں بولا۔ دعا کو کیا پتا کہ موبائل سکرین پر آیا میسج اس نے پڑھ لیا تھا۔ وہ موبائل لے کر جا چکی تھی۔ ذرا ہم نے باہر ملنے کو بلایا ہے۔ زمیم حیدر نے دل ہی دل میں حیرت سے سوچا۔ دعا زرغم کا میسج دیکھ کر ہی بہت خوش ہوئی اور اسے ملنے کے لیے یکدم تیار ہو کر ہوٹل پہنچی، جس کا ایڈریس اس نے میسج میں بھیجا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روم نمبر کا پوچھ کر کمرے کا رخ کیا، جس کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ زرغم آپ کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر اسے پکارنے لگی، مگر سامنے فراز کو دیکھ کر دنگ ہوئی۔ زرغم نہیں، فراز، وہ سامنے آ کر بولا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے ساختہ باہر جانے کے لیے پیچھے مڑی تھی، مگر فراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا اور یکدم دروازہ کھلا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اندر آیا اور فراز کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ دیکھیں زرغم، یہی تو میں اس سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ یہاں… بس کرو یار، ہم دونوں یہاں ملنے آئے ہیں، تم زرغم کے سامنے کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ فراز کے کہنے پر زرغم بھڑک گیا اور اسے یکدم گریبان سے پکڑا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گا، اور تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنی منگیتر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گھر تک لے آیا۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا، بلکہ آپ مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ دعا نے چیختے ہوئے کہا، مگر زرغم نے اسے دادا جان کے سامنے آ کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے پھینکا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ دادا جان نے دعا کو تھامتے ہوئے ناگواری سے پوچھا تھا۔ پوچھیں اس سے، کہاں گئی تھی؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ کہاں گئی تھی؟ دادا جان نے حیرت سے کہا۔ دعا رونے لگی۔ میرے دوست فراز کے ساتھ ہوٹل روم سے پکڑا ہے میں نے اسے۔ وہ تو ثاقب نے مجھے بتایا کہ فراز اور اس کا چکر چل رہا ہے،
اور آج یہ اس سے ملنے والی ہے۔ وہ غصے سے آنکھ بگولا ہو گیا تھا۔ نہیں دادا جان، بکو مت۔ میرے دوستوں نے تمہیں کئی بار فراز کے ساتھ اکیلے میں ملتے دیکھا ہے، میں نے ہی کبھی یقین نہیں کیا تھا، مگر آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور اس کی ڈٹائی دیکھیں کیسے مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ وہ غصے سے کچھ بھی کہے جا رہا تھا۔ دادا جان اس کی باتوں کو سننے کے بعد خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مجھے خود ہوٹل بلایا تھا۔ دعا چیخ کر بولی تو ماں نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ تو دکھاؤ میسج کہاں ہے؟ میں نے کب کیا تھا؟ زرغم نے چیخ کر ثبوت مانگا تھا۔ وہ اپنے پرس میں موبائل ڈھونڈنے لگی مگر اس کا موبائل شاید فراز نے لے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں میں جھوٹی ٹھہری تھی۔ وہ زرغم کے بچپن کی منگیتر تھی جس سے وہ منگنی توڑ رہا تھا، کیونکہ وہ ہوٹل روم میں زرغم سفیر کے دوست کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ زرغم کو نہیں پتا تھا اس کے خاص دوست نے اسی کے فون سے میسج کر کے دعا کو ہوٹل بلایا تھا۔ زرغم لالا، آپ انتہائی گھٹیا اور کم ظرف انسان ہیں، وہ دکھ سے چلائے۔ تبھی دادا جان دھاڑ کر بولے، ابھی اس کا نکاح میرے پاگل بھتیجے سے ہوگا۔ ان کی بات پر دعا کی سانس رک گئی۔ تم اس سے شادی نہیں کرو گے اور اس کی یہی سزا ہے کہ یہ اس پاگل کے ساتھ زندگی گزارے۔ دادا جان نے اعلانیہ کہا، نہیں دادا جان، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، مجھے کسی بات کا علم نہیں، یہ زرغم جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ روتے بلکتے کہنے لگے مگر دعا کی کسی نے ایک نہ سنی۔ اگلے دن دعا اور سمیم حیدر کا نکاح کر دیا گیا، جبکہ سمیم کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے دادا جان کا حکم سنتے ہی تعمیل پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بس اب رہنے بھی دو، اس بے شرم کا کب تک سوگ مناؤ گی؟ سمیم نے دعا کو دکھی دیکھ کر یکدم کہا، میں اس بے شرم کا دکھ نہیں منا رہی، میری عزت کی دھجیاں اڑا دی اور سب کے سامنے رسوا کیا، کتنے بڑے بڑے الزام لگائے تھے اور سب نے یقین کر لیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، ہاں میں جانتا ہوں اس نے جھوٹ بول کر رشتہ توڑا ہے، کیونکہ تمہارے موبائل فون میں وہ میسج میں نے بھی دیکھا تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، مگر دعا سے حیرت سے تکنے لگی، تو تم وہ میسج دکھائے کیوں نہیں سب کو؟ سمیم نے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا تھا۔ وہ شاید کہیں گم ہو گیا، لیکن کہاں اور کیسے میں نہیں جانتی، وہ نم آنکھوں سے کہنے لگے۔ آپ کو پتا تھا تو سب کو بتایا کیوں نہیں؟ وہ پھر رونے لگے۔ ہاں تایا ابو کو بتایا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ زرغم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، مگر وہ تمہاری شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ دعا حیرانی سے تکنے لگے۔ بس ان کی مرضی تھی، میری کسی نے مرضی نہیں پوچھنی، اور آپ نے ہاں کیوں کر دی؟ وہ منہ بناتے ہوئے پھر سے رونے لگے۔ یار تم پہلے رونا بند کرو، یا بات کرو یا روتی رہو، جب جی بھر کر رو لو تو ہم بات کریں گے، سمیم نے بیزاری سے کہا تھا۔ وہ اب تیز آواز میں رونے لگی۔ سمیم نے خفیف انداز میں اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ غصے سے بولا، آپ نے ہی تو کہا کہ پہلے رو لوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ سمیم اس کی بات پر تعجب سے دیکھتا رہا۔ اس کا دل کیا سر پیٹ لے مگر اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ بس ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ دعا کے موبائل پر میسج آیا تو سمیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی موبائل اٹھا کر چیک کیا۔ تفتیش کی عادت بہت بری ہوتی ہے، سمیم نے زیر لب کہا۔ زرغم سفیر کا میسج دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ دعا کے پاس اس کا نمبر سیو نہیں تھا مگر سمیم نے نمبر پہچان لیا تھا۔ کس لیے؟ سمیم نے اسے دعا کی طرف سے رپلائی کیا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ فراز نے تم پر الزام لگایا تھا، وہ کمینہ انسان مجھ سے بدلہ لے رہا تھا، میں نے بینک کی لون دلانے میں اس پر مدد نہیں کی تھی۔ جواب دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اور ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے ملو باہر، میں ایڈریس بھیج رہی ہوں، لیکن سنو کسی کو مت بتانا۔ سمیم نے جواباً لکھا، ساتھ ہی ایڈریس بھیج دیا اور فوراً بلاک کر دیا۔ سنو آج باہر کھانا کھاتے ہیں۔ دعا کمرے میں آئی تو سمیم نے اسے کہا، میں تو امی کے پاس جانے والی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے باہر کھانا کھانے کے بعد آیا ابو کے پاس بھی چلیں گے، سمیم نے جوتے پہنتے کہا تھا۔ دعا اسے گھور رہی تھی۔ رومانٹک تو بالکل نہیں، ذرا بھی، میری ذرا تعریف نہیں کرتا، نہ پیار جتاتا ہے۔ بھلا پیار کیوں جتائے؟ کون سا اس نے مجھ سے محبت کی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے بال باندھ کر سوچ رہی تھی۔ سمیم اٹھ کر اس کی طرف آیا، اس کے بے حد قریب آتے ہی دعا نے آنکھیں بند کر دی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ٹھیک ہو تم؟ سمیم نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھا کر کلائی پر باندھ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ دعا نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ بے وقوف لڑکی، وہ تمہاری طرف نہیں آیا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ کر سوچنے لگے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنے پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ سمیم نے جو اس کے بہت قریب کھڑا اسے شیشے میں دیکھ کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر پھر بولا تھا، ہاں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک لفظ سوچ کر گھبراتے ہوئے کہنے لگے، کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ سمیم نے اسے بغور دیکھا تو وہ جلدی سے کہنے لگے، خیر میں چلتا ہوں۔ اس نے دعا کے گال کو تھپ تھپا کر کہا اور باہر نکل گیا۔ دعا نے اسے پیچھے سے گھورا تھا، اس کے جاتے ہی گہرا سانس خارج کیا تھا۔
شام میں وہ زرہم کے بتائے ایڈریس پر پہنچا تھا، مگر وہاں فراز کو دیکھ کر ساری بات سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ دعا کو لے آیا تھا سب کچھ کلیئر کر سکے۔ اپنے ایک ٹیم ممبر کو اس نے ہوٹل کے گیٹ پر روکا تھا تاکہ جانچ پڑتال کر سکے۔ سر درغم سفیر بھی یہاں آیا ہے، سمیم کو اس کے ٹیم ممبر نے اطلاع دی۔ وہ اپنے کان میں ایئر ڈراپ لگائے دعا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس پر نظر رکھو، سمیم نے زیر لب کہا۔ دعا کو لگا وہ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں، سمیم نے فراز کو دور سے آتے دیکھ کر دعا سے کہا، مگر اپنا موبائل وہیں چھوڑ گیا جس پر ریکارڈنگ آن تھی۔ اسے یقین تھا وہ دعا کے پاس سے آئے گا، جلدی آئے گا۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ فراز ڈھونڈتی ہوئی نظروں سے سیدھا دعا کے پاس چلا ہے۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ اس کے سامنے میز پر بیٹھ کر بولا تھا۔ اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی۔ تم نے ملنے بلایا تھا، سو میں آ گیا، وہ مسکرا کر بولا۔ ایک بار پھر جھوٹ، میں تمہیں ملنے کے لیے کیوں بلاؤں گی؟ وہ کھڑی ہو کر بولی۔ اب کس سے ڈر رہی ہو؟ سب سے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، جاہل، بے غیرت انسان۔ وہ اسے تھپڑ مارنے کے لیے بڑھی، مگر فراز نے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا۔ تمہاری بات کا کون یقین کرے گا؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، سمیم نے اس کے ہاتھ کو دعا کے ہاتھ سے نکال کر کہا تھا۔ دیکھو سمیم، تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن اس نے مجھے خود… وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں کہنے لگا، مگر سمیم نے اس کے ہاتھ کو زور سے مروڑ کر بات کاٹی۔ اس نے نہیں، میں نے میسج کیا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ تم واقعی زرغم کا واٹس ایپ ہیک کر کے اس کی طرف سے میری بیوی کو تنگ کرتے ہو۔ فراز درد سے چلانے لگا۔ تو تم مجھے بے وقوف بنا رہے تھے؟ وہ کراہتے ہوئے بولا۔ زرغم یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی سمیم حیدر کی بیوی کو میسج کرنے کی؟ میں کیا تمہیں ارے غیرے نتھو کھیرا نظر آتا ہوں؟ سمیم نے اسے کالر سے پکڑ کر زمین پر پھینکا۔ وہ بے ساختہ چیخنے لگا۔ آئندہ اگر کسی لڑکی کو تنگ کیا یا کسی کو میلی آنکھ سے دیکھا تو میں تمہیں قتل کے کیس میں گرفتار کر کے 7 سال کی سزا دلواؤں گا۔ سمیم نے اسے زور سے لات مار کر غصے سے کہا۔ دعا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ زرغم بہت شرمندہ ہوا۔ دیکھا، تمہارے دوست نے تمہیں بے وقوف بنایا، مگر تمہیں اپنوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سمیم زرغم سفیر کو جتاتے بولا اور دعا کو اپنی طرف کر کے بے حد نرمی سے اپنے ہثار میں کیا۔ وہ تھوک نگل کر اپنی حیرانگی کو چھپانے لگے۔ لے چلو اسے۔ انسپیکٹر نافع اپنے ساتھ 2 پولیس اہلکار کو لکھ کر وہاں پہنچا تو سمیم نے انہیں دیکھتے ہی آرڈر دیا۔ زرغم نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ سمیم حیدر دعا کو ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ دعا اس کے ساتھ چلتے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو خوف تھا کہ فراز اسے بھی نہ بدگمان کر دے، مگر اب یاد آیا کہ اسے ایسے ہی تو کوئی پاگل نہیں کہتا تھا، وہ گھر والوں کی بھی تفتیش کرتا تھا۔ اس نے سمیم کو دیکھ کر سوچا تھا، آپ نے میرے موبائل کو مجھ سے بنا پوچھے استعمال کیا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ دعا نے سمیم کو دیکھ کر ناراضگی سے کہا تھا۔ یہ بات تم 2 دن بعد کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیونکہ میں آپ سے خفا تھی، مگر آپ کو فرصت ملی تو مجھے سمجھے نا؟ وہ منہ بسورے کہنے لگے۔ اچھا تم مجھ سے ناراض تھی تو مجھے کھانا کیوں دیتی ہو اور بات کیوں کر رہی ہو؟ وہ مصنوعی حیرانگی سے کہنے لگا۔ حد ہوتی ہے، اب ناراضگی میں سب تعلق ختم کر دیتے ہیں کیا؟ وہ غصے سے مگر دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ اب تک سمیم سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرتی تھی، لیکن میں نے تو یہی دیکھا سنا ہے۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا تھا۔ ایسا دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، گھر والوں کے ساتھ ایسی ناراضگی نہیں ہوتی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر میں کونا پکڑ لوں۔ وہ خفیف لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ تمہیں حق ہے کہ جب تم کسی بات سے راضی نہیں ہو تو کھل کر اظہار کرو اور اپنی رائے دو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا صرف آپ کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں کسی بھی لڑکی کو ایسا حق نہیں ملتا۔ مجھے دیکھیں، میں نے جب بھی اپنی مرضی کرنی چاہی ہے سب نے مجھے برا بھلا ہی کہا ہے، اور میں سب کی ناراضگی سے ڈر کر ناراض ہوتے ہوئے بھی وہی کرتی ہوں جو مجھے ناپسند ہو۔ وہ خفگی سے بتانے لگی۔ تو تم اب تک اس بات سے بھی ناراض ہو کہ میرے ساتھ تمہاری شادی کیوں ہوئی؟ وہ اسے بغور دیکھ کر بولا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات کو رہنے دے، مگر آپ نے بنا میری اجازت کے میرا موبائل چیک کیا، وہ اچھا نہیں تھا۔ دعا کے لہجے میں اب تک ناراضگی تھی۔ ہاں میں سوری ہوں، لیکن اسکرین پر میسج دیکھ کر میں نے سوچا کھول کر دیکھ لوں۔ وہ سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کو میرا پاسورڈ بھی پتا تھا؟ وہ چونک کر بولی۔ دیکھو میری بات سنو، تفتیش کا مطلب ہمیشہ شک کرنا نہیں ہوتا، یہ کسی کی سیفٹی کے لیے بھی ہوتی جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔
وہ بہت مشکل سے اپنی بات کو الفاظ میں بیان کر پایا تھا، لیکن یہ غلط ہی ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے اور آپ نے چوری کی ہے، وہ غصے سے کہہ رہی تھی، مگر لہجہ نرم تھا۔ سمیم نے کچھ نہیں کہا، وہ تیزی سے پیر پٹکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ سمیم اسے روکنا چاہتا تھا مگر اس کا فون بجنے لگا تو اس نے یکدم کال ریسیو کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ دراصل مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ دعا دادا جان کے پاس آئی تو زرہم سفیر نے اسے روک کر کہا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ تو زرہم لالا پلیز میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے مگر دھیمی آواز میں کہنے لگے، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر دیکھو اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ تم جانتی ہو کہ فراز نے میرا واٹس ایپ ہیک کیا تھا۔ وہ بے بسی سے صفائی دینے لگا۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، جلدی کہیں اور بات ختم کریں۔ وہ تلخ لہجے میں بول کر دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے اسے غصے سے دیکھنے لگے۔ میں شرمندہ ہوں، تم سے معافی چاہتا ہوں اور آپ کو معاف کیا، بات ختم۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولی اور آگے جانے لگی، مگر زرہم نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ میں تم سے اب تک پیار کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ دعا اسے جواب دیتی، سمیم نے آ کر اس کا ہاتھ چھڑا لیا۔ ہاتھ پکڑنے کی ہمت کیسے کی؟ سمیم نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ میں دراصل وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگا مگر سمیم نے اسے تھپڑ مار کر یکدم زرغم کا گریبان پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ کسی کی بیوی ہے، وہ غضبناک لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی چیخوں پر سب باہر آ گئے۔ سمیم چھوڑیں اسے۔ دعا نے گھبراتے ہوئے اس کے بازو کو پکڑا۔ میں اس کی جان لے لوں گا، اسے پتہ نہیں کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ غصے سے اسے جھٹک کر چلایا، کیا ہوا؟ چھوڑو اسے، دماغ خراب ہے تمہارا؟ دادا جان تیزی سے اس کے پاس پہنچے اور کندھوں سے پکڑ کر بولے۔ وہ خاموش ہو گیا مگر اب تک غصے میں تھا۔ دعا بے حد گھبرا گئی تھی۔ اس لڑکے کو آپ نے بہت سر پر چڑھا لیا۔ ایسا کون کرتا ہے؟ آئے دن کسی نئی فرد پر اس کا غصہ نکلتا ہے۔ سفیر صاحب اپنے کزن سمیم حیدر کو دیکھ کر کہنے لگے، پہلے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں، پھر مجھ پر الزام لگائیں، اور شکر کریں کہ میں آپ سب کے کرتوت کو نظر انداز کر دیتا ہوں، ورنہ اپنی پر آئے تو سب روڈ پر آ جائیں گے۔ سمیم نے ان کی طرف انگلی اٹھا کر غصے سے کہا۔ دادا جان نے گھورتے ہوئے ہاتھ پکڑا۔ بس کرو، بکواس بند کرو، بڑے ہیں تم سے، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ سمیم باہر نکل کر چلا گیا۔ تم سب کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے۔ ٹھیک تو کہہ رہا تھا، سب کے کچے چٹھے چھپا کر تم لوگوں کے رازوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کو دیکھ کر چلایا، اور تم زرغم، شرم نہیں آتی؟ جب دعا تمہاری منگیتر تھی تب تو تم نے کبھی اس کو ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا، اب جب کہ یہ کسی کی بیوی بن گئی ہے تو اس کا گھر خراب کرنے پر تلے ہو۔ دادا جان نے زرغم کو غصے سے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ نبیہہ بیگم نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ دعا کو اپنی ماں ساتھ لے گئی کیونکہ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ویسے ہی وہ تمہارے معاملات میں بہت حساس ہے اور تم اسے نظر انداز کر کے بیٹھ گئی ہو۔ دادا جان نے دعا کو رات کے کھانے کے بعد بلایا اور سارا معاملہ دریافت کیا تو دعا نے فراز کا بھی تمام واقعہ کھول کر بتا دیا۔ مگر میں نہیں سمجھ پا رہی وہ میرے معاملے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ وہ منہ بسورے کہنے لگے، بیٹا وہ تمہاری پرواہ کرتا ہے، وہ پیار سے بولے۔ ہاں مگر ایسے کون پیار کرتا ہے کہ سب کو مارنا پیٹنا شروع کر دے؟ تمہیں اس کی مار دھاڑ سے پرابلم ہے یا زرہم کو مارنے سے؟ وہ اس کے رویے کو جانچتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ دادا جان آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ بے بس ہوئی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے سمیم کتنے غصے سے۔ وہ ہونٹ چڑھا کر کہنے لگے، پتا تو تھا کہ وہ پاگل ہے، پھر کیوں ڈرتی ہو؟ خیر فراز کے قصے سے پہلے ہی سمیم نے مجھ سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، وہ اطمینان سے کہنے لگے۔ کیا؟ مگر کیا بات کی تھی؟ وہ چونک کر پوچھنے لگے۔ یہی کہ زرغم تمہارے لائق نہیں اور تم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس کے خیال میں وہ تمہاری خوبیوں کو الجھا کر رکھ دے گا جبکہ تم ایک ہونہار لڑکی ہو۔ دادا جان کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، پھر چاہے کسی اور نظر سے ہی صحیح، مگر وہ تمہارے لیے اچھے خیالات رکھتا تھا، اور دیکھو اس نے تم سے بے جھجک شادی کر لی۔
تمہارے کردار پر اٹھی انگلیوں کو غلط ثابت کیا، اور تمہارے حوالے سے جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ سب کے دلوں سے دور ہو گئیں۔ دعا بہت دھیان سے دادا جان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ عام انسان سے بہت مختلف ہے، مگر برا بھی نہیں ہے، بس اس میں ذرا رکھ رکھاؤ کم ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے پاس رشتے نہیں ہیں، مگر تمہاری توجہ میں وہ یہ بھی سیکھ جائے گا۔ دادا جان کی باتوں کو سن کر دعا کافی حد تک مطمئن ہوئی تھی۔ سمیم نہ اسے لینے آیا تھا اور نہ ہی فون کیا تھا، اس لیے وہ خود شافع کے ساتھ چلی آئی تھی۔ گھر آتے اس نے شافع کو واپس بھیج دیا اور سیدھی کمرے میں آ گئی۔ تو ناراضگی میں بھی تم گھر واپس چلی آئی؟ وہ اس کی آہٹ سن کر بے ساختہ بولا، حالانکہ وہ کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ ناراض تو آپ ہیں، میں تھوڑی ہوں، جبھی تو مجھے نہ کال کیا اور نہ لینے آئے۔ وہ منہ بسورے کہہ رہی تھی، تو تم کال کرتی تھی، موبائل تو ہے نا؟ وہ جتاتے بولا تھا، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، میں ہمت نہیں کر پاتی اپنی منمانی کرنے کی، وہ سہم کر کہنے لگی۔ سمیم نے بے ساختہ اسے مڑ کر دیکھا۔ کیوں؟ میں نے تمہیں کبھی نہیں ڈانٹا اور نہ ہی تم پر غصہ ہوا ہوں، یا پھر تمہیں برا لگا کہ میں نے زرغم کو؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ اچھا کیا آپ نے اس کے ساتھ، وہ ترکی بترکی بولی۔ تو تم نے اسے ہمت کیسے دی کہ وہ تمہارا ہاتھ پکڑے؟ وہ سگریٹ پیتے ہوئے بولا، میں نے اسے ہمت نہیں دی، ہوں تو فراز کے لیے بھی آپ یہی سوچتے ہوں گے، وہ قریب آ کر کہنے لگی، مگر سگریٹ کے دھوئیں سے کھانسنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ قریب آ کر پوچھنے لگا۔ ایک تو یہ سگریٹ پینا بند کر دیں، بالکل غنڈے لگ رہے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے۔ دعا نے غصے سے اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر باہر پھینکا تھا۔ سمیم نے حیرت سے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں پیتا سگریٹ، وہ دھوئیں کو اپنے ہاتھوں سے اڑاتے ہوئے بولا۔ تمہیں اس زرغم سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں کیوں سے بات کروں گی؟ وہ خود میرے پاس آیا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں شادی شدہ ہو کر اپنے پچھلے منگیتر کو پسند کروں گی؟ ایسی لڑکی نہیں ہوں میں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بھی ایسا نہیں سمجھتا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے ویسے ہی پسند نہیں یہ زرغم۔ دوسرا جملہ اس نے زیر لب کہا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ تم رونا بند کرو، وہ دھیمے لہجے میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگا۔ میں کب رو رہی ہوں؟ اور ویسے بھی میں نہیں روتی، بس آپ کے غصے سے مجھے ڈر لگتا ہے، وہ منہ بسورے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آئندہ غصہ نہیں کروں گا، مگر تم اپنا خیال رکھو گی، سمیم نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ آپ نہ رکھیں میرا خیال، وہ اسے نظریں ملائے بنا کہنے لگے۔ میں رکھوں گا، مگر ضروری ہے کہ مجھ سے پہلے تم اپنے حفاظت خود کرو، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تم بے خوف رہو گی۔ یار، تم ایک پولیس والے کی بیوی ہو، سمیم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگا۔ دعا اس کی قربت سے سہم گئی تھی، مگر سمیم نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ہٹیں، آپ کے منہ سے سگریٹ کی سمیل آ رہی ہے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ خود سے دور کرتے بولی۔ سمیم جانتا تھا وہ شرما رہی تھی، مگر فی الحال میرے پاس رہو، وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا۔ دعا نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ دیا، مگر ایک بار پھر اسے سگریٹ کی بدبو سے ٹھسکا لگا اور بے ساختہ سمیم کو خود سے دور کیا۔ اس نے فکر مند ہو کر پانی کو گلاس اٹھا کر اسے دیا۔ اچھا سوری، میں آئندہ سگریٹ نہیں پیوں گا، وہ اسے منانے کے لیے یکدم بولا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ پانی کا گھونٹ پی کر فوراً بولی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، سمیم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خوش ہو کر مسکرا دی۔ اس کہانی نے صرف محبت نہیں بلکہ اعتماد، عزت اور رشتوں کی نزاکت کو بھی بہت خوبصورتی سے دکھایا۔ دعا کا کردار ایک ایسی لڑکی کی عکاسی کرتا ہے جو دل سے معصوم، جذباتی اور اپنے رشتوں کے لیے مخلص تھی، مگر بار بار دوسروں کے فیصلوں اور بدگمانیوں کا شکار بنتی رہے۔ زرغم کا کردار حقیقت کے بہت قریب لگا، کیونکہ بعض اوقات انسان انا، غصے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر ان ہاتھوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو حقیقت میں اس کے اپنے ہوتے ہیں، اور یہی اس سب سے بڑی کمزوری تھی۔ جبکہ سمیم حیدر پوری ناول کا سب سے منفرد کردار ثابت ہوا، بظاہر سخت، عجیب اور بے باک، مگر اندر سے حد درجہ محافظ، وفادار اور سچا انسان، جس نے محبت کو دعووں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کیا۔
کہانی میں کچھ مقامات پر کرداروں کا حد سے زیادہ جذباتی رد عمل اور خاندان کا بغیر تحقیق فیصلہ کر لینا تکلیف دہ ضرور لگا، مگر یہی چیز اس ناول کو حقیقت کے قریب بھی لے گئی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑکی کی صفائی سے زیادہ الزام پر یقین کیا جاتا ہے۔ اس سٹوری کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ محبت صرف نرم لفظوں یا رومانوی جملوں کا نام نہیں، بلکہ کسی کی عزت، تحفظ اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنے کا نام ہے۔ یہ کہانی ریڈرز کو یہ احساس دلاتی ہے کہ بدگمانی کئی رشتے تباہ کر دیتی ہے، جبکہ اعتماد اور سمجھداری ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑ سکتی ہے۔ بعض لوگ شروع میں غلط لگتے ہیں، مگر وقت ثابت کرتا ہے کہ اصل خوبصورت کردار میں ہوتی ہے، ظاہر میں نہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ختم شد۔